बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मोहतरम सामीन इकराम, आज की गुफ्तगू जनासा के मुताल्लिक़ है। जनासे को अदा करना और जो दुनिया से चला गया उसके लिए अच्छे कलिमात बोलना, बुरे कलिमात से रुक जाना, यही इस्लाम का तकाज़ा है। जनाजा पढ़ना और जनाजा से पहले अल्लाह के नबी के फरमान के मुताबिक मुसलमान आदमी जो है, मुसलमान के ऊपर कुछ हुकूक हैं। उन हुकूक में से कुछ हुकूक ये हैं कि मुसलमान जब ज़िंदा होता है, मुसलमान जब सलाम करे तो उसके सलाम का जवाब देना। दूसरे मरहले में मुसलमान अगर अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई दावत करे, ज़ियाफ़त करे, तो उसकी ज़ियाफ़त को कबूल करना। इसके बाद मुसलमान अगर बीमार हो जाता है, चाहे आपका हमसाया है या आपसे ताल्लुक़ रखने वाला है, बीमार हो गया तो उस मुसलमान की इयादत करना ये आपके ऊपर वाजिब हो जाता है। इसके बाद और भी कुछ हकूक़ हैं, लेकिन मैं जिसके ऊपर गुफ्तगू कर रहा हूँ वो यही, अगर कि मुसलमान फौत हो जाए, आपके गली के अंदर, महल्ले के अंदर ताल्लुक़ वाला फौत हो गया है, तो उसकी नमाज जनासा अदा करना ये भी मुसलमान के ऊपर हक़ है। और सादा से अल्फाज के ऊपर यूँ समझे कि ये वाजिब है। ऐसे हकूक़ मुसलमान के ऊपर हकूक़ जो होते हैं ये वाजिब आ जाते हैं। तो मुसलमान जब फौत हो जाता है तो उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन जितनी जल्दी हो सके ये अदा करनी चाहिए। बिला वजह उसको रोके रखना, बिला वजह उसको अज़ियत पहुंचाते रहना, जैसा कि आजकल मुर्दा खाने बर्फ़ खाने के बने हुए होते हैं और मुर्दा कई दिन उस बर्फ़ खाना के अंदर लगा रहता है, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान कि मुर्दा को तकलीफ़ ना दो। मुर्दा को तकलीफ़ इस अंदाज में होती है जिस अंदाज में ज़िंदा को तकलीफ़ होती है। तो फरमाया कि मुसलमान को आहिस्ता आहिस्ता लेकर जाओ, तेज़ कदमों से ना चलो, ताकि मुर्दे को तुम्हारे तेज़ चलने की वजह से भी तकलीफ़ ना हो। तो ये तमाम तर चीज़ों के ऊपर गौर व फिक्र करना चाहिए। हमारे यहाँ आम तौर पर यूँ होता है, जब कोई साथी फौत हो जाता है तो उसके अज़ीज़ व क़ारब उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन के लिए बाज़ दूर दराज एरिए के अंदर होते हैं और बाज़ ऐसे होते हैं जो कि दूर दराज तो नहीं लेकिन जल्दी से आते नहीं हैं, और वो उस वक़्त पहुँचते हैं जब नमाज़ जनाज़ा पढ़ने के लिए जनाज़गाह के अंदर पहुँच जाते हैं। तो फिर इंतज़ार करवाया जाता है, फ़लाँ आ रहा है उसका इंतज़ार करो, फ़लाँ आ रहा है उसका इंतज़ार करो, फ़लाँ आ रहा है उसका इंतज़ार करो। ये बिला वजह एक बंदे की वजह से ये पूरी जनाज़गाह रुकी हुई होती है। बाज़ औक़ात गर्मी होती है, सर्दी भी होती है, और बाज़ औक़ात सख्त गर्मी के अंदर भी ऐसा मरहले कई मरतबा मुझे देखने के अंदर आए हैं कि लोग धूप में खड़े हैं, बाज़ औक़ात जनाज़गाह की जगह नहीं होती और लोग सड़कों के ऊपर या खुले मैदान के अंदर नमाज अदा करते हैं, धूप के अंदर है। तो ये फिर जनाजा पढ़ाने वाले को रोक दिया जाता है, ज़रा ठहरो, हमारा फ़लाँ अज़ीज़ आ रहा है, फ़लाँ अज़ीज़ आ रहा है, बस 10 मिनट के अंदर पहुंचने वाला है। वो 10 मिनट करते करते आधा घंटा, पौना घंटा लगा देते हैं। हालांकि बिला वजह
تجہیز کو، جنازہ کو روکنا بلا وجہ یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنازہ جلدی لے کر جاؤ، چونکہ جنازہ جا رہا ہے، اور جب جنازہ جا رہا ہے تو اس کو کیا کرو؟ جلدی۔ اگر وہ نیک ہے تو وہ آگے جانے کے لیے جلدی اس کو پہنچاؤ، اگر وہ برا ہے تو اس برے آدمی کو اپنے کندھوں سے جلدی اتار دو، یعنی اس کو بلا وجہ روکو نہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مسلمان طالب ثواب ہو کے ایمان کی حالت میں نماز جنازہ ادا کرتا ہے، اب اس کے اندر اپنا غیر محلے دار، قرابت دار یہ چیز نہیں آتی۔ کوئی بھی مسلمان ایمان کی حالت میں طالب ثواب ہو کے کسی کی بھی نماز جنازہ ادا کرتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر وہ جنازہ ادا کرنے کے بعد اس کی تجہیز و تکفین یعنی تدفین تک ساتھ رہا تو اللہ پاک اس کو 2 قرات ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اگر کوئی مسلمان کی نماز جنازہ ادا کر کے واپس آ جاتا ہے تو اللہ پاک اس کو 1 قرات ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین عرض کی، یا رسول اللہ یہ قرات کیا ہے؟ اس کا کتنا پیمانہ ہے؟ اس کا وزن کتنا ہے؟ تو اللہ کے پیارے محبوب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 1 قرات کا ثواب احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اب دیکھیے احد پہاڑ کتنا ہے۔ جن لوگوں نے دیکھا اللہ پاک ان کو بار بار دکھائے، جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ پاک ان کو بھی احد پہاڑ دیکھنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ احد پہاڑ سے اللہ کے پیارے نبی محبت فرمایا کرتے تھے، اور یہ احد پہاڑ بھی اللہ کے نبی سے محبت فرماتا تھا۔ مدینہ منورہ کے اندر یہ پہاڑ ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہ جو ناچیز بندہ کو اللہ کے پیارے محبوب حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا شہر مدینہ 2 مرتبہ دیکھنے کی اللہ پاک نے مجھے توفیق عطا فرمائی، اور 2 مرتبہ یعنی احد پہاڑ مدینہ منورہ کی جو زیارات تھی وہ اللہ پاک نے 2 مرتبہ مجھے بھی کروائی۔ اب دوبارہ پھر دل کے اندر تمنا ہے کہ باری تعالیٰ جب تک جسم کے اندر سانس ہے بار بار یہ مقدس مقامات ہمیں دیکھنے کی بار باری تعالیٰ توفیق عطا فرما۔ تو احد پہاڑ بہت زیادہ ہے، ہم تو ایک چھوٹا سا پہاڑ کا ٹکڑا نہیں نہ اٹھا سکتے، چھوٹا سا جو اتنا سا ہو اس کو بھی نہیں اٹھا سکتے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا، جو آدمی نماز جنازہ ادا کر کے واپس آ جاتا ہے تو اللہ پاک اس کو 1 قرات کا ثواب عطا فرمائے گا، اور 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے 1 قرات۔ اور جو آدمی دفن ہونے تک انتظار کرتا رہتا ہے، آدمی کو دفنایا جاتا ہے، اس کی قبر کے اوپر مٹی ڈالی جاتی ہے، تو اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا اس کو 2 قرات ثواب، یعنی 2 مرتبہ احد پہاڑ کو تولا جائے تو جتنا وزن ہوگا اتنا 2 قرات کا جو ہے وہ پیمانہ بنتا ہے، وزن بنتا ہے۔ تو بہت زیادہ وزن ہے، بہت زیادہ وزن ہے۔ تو اتنی بڑی نیکیاں جو ہم بلا وجہ چھوڑ دیتے ہیں، نماز جنازہ ادا نہیں کرتے، بالخصوص ایسے افراد جو کرایہ دار ہیں، ان کی حیثیت کو دیکھے تو محلے دار والے جلدی جنازہ ادا کرنے کے لیے نہیں اٹھتے، کہتے ہیں یہ آج ادھر ہوگا، نہ جانے کل کدھر، پرسوں کدھر، اور جو کرایہ دار ہے اس کی تو عزت تو نہیں ہے۔ اللہ پاک ان کو بھی عزت، کرایہ داروں کی بھی ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کرایہ دار بھی اگر فوت ہو جائے تو اس کی بھی نماز جنازہ پڑھنا، آپ یوں نہ دیکھیں کہ وہ کرایہ دار ہے، آپ یوں دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا، اس کو کتنا ثواب ملے گا، کتنا ثواب۔ جو آدمی نماز جنازہ ادا کرتا ہے احد پہاڑ کے برابر، گھر بیٹھے مفت کے اندر، یعنی جنازہ ادا کیا، تجہیز و تکفین تک ساتھ رہا، تو اللہ پاک اس کو 2 مرتبہ احد پہاڑ کے برابر نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو اسی انداز میں آپ نماز جنازہ ادا کر کے واپس آئیں، یا آپ دیکھیں کوئی جنازہ جا رہا ہے
تو اس کے بارے میں کبھی بھی اپنی زبان سے کوئی غلط الفاظ اس مرنے والے کے بارے میں کبھی بھی آپ نہ کہا کریں۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ قبرستان کے اندر ہی جو مرنے والے کے عیبوں کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کی نیکیاں کم اور عیبوں کو زیادہ بیان کرتے ہیں لوگ، یا راستے کے اندر آتے یا جاتے۔ یاد رکھیں یہ گواہیاں ہیں، آپ نے جو کچھ کہا نا یہ گواہی ہو جاتی ہے، اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ صحابہ کرام کا ایک جنازہ کے ساتھ گزر ہوا تو مرنے والے کے بارے میں صحابہ کرام نے اچھے کلمات کہے، تو سرکار نے ارشاد فرمایا اب جو تم نے کہا ہے یہ حق ہو گیا۔ اس کے بعد ایک اور جنازے کے اوپر صحابہ کرام کا گزر ہوا، یعنی ایک اور جنازہ گزرا، تو صحابہ کرام نے اس کے بارے میں کچھ ایسے الفاظ کہے جو کہ نہیں کہنے چاہیے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا حق ہو گیا۔ صحابہ کرام کو یہ جرت نہیں تھی کہ اللہ کے نبی سے پوچھ سکے یا رسول اللہ آپ نے 2 مرتبہ یوں کہہ دیا ہے کہ ایسا ہی ہو گیا، تو صحابہ کے اندر اتنی جرت نہ ہوئی، تو حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ ہم نے 2 جنازوں کا تذکرہ کیا، آپ نے دونوں مرتبہ یوں کہہ دیا حق ہو گیا، یعنی جس انداز میں تھا آپ نے کہا ایسا ہی ہو گیا۔ تو اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا تمہاری اللہ پاک گواہیوں کو قبول کر لیتا ہے، جس کے بارے میں تم نے کہا تھا یہ ایسا ہے، اچھا ہے، نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، جو بھی تم نے کہا تو تمہاری گواہی کو اللہ نے قبول کر کے اس کو ایسا ہی کر دیا، اور ایسا کرنے کی بدولت اللہ نے اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دیا۔ اور جس کے بارے میں تم نے یوں کہا کہ وہ ایسا تھا یعنی برا تھا، اس کے عیبوں کو بیان کیا، تو اللہ پاک نے تمہاری گواہیوں کو قبول کر کے اس کا ٹھکانہ بھی جہنم کے اندر بنا دیا۔ تو جب کوئی ساتھی فوت ہو جائے تو خدا را اس کے عیبوں کو ہرگز بیان نہ کرے، ہرگز بیان نہ کرے۔ اگر اس کے اندر عیب پائے بھی جائیں، جیسا کہ غسل دینے والا وہ بھی جنازہ یعنی میت کے اندر غسل کوئی عیب دیکھے تو عیبوں کو چھپا لے، عیبوں کو ظاہر نہ کرے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا جو آدمی دنیا کے اندر رہتے ہوئے کسی کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالتا ہے تو کل قیامت والے دن اللہ پاک ایسے بندے کے 70 عیبوں کے اوپر اللہ پاک پردہ فرمائے گا جس نے دنیا کے اندر کسی کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالا۔ تو جو مرنے والا ہوتا ہے وہ زیادہ مستحق ہوتا ہے، اس کے عیبوں کے اوپر ہرگز آپ لب کشائی نہ کریں، بلکہ جہاں تک ہو سکے اس کے عیبوں کو چھپائیں، اس کے عیبوں کو ہرگز آپ ظاہر نہ ہونے دیں۔ جو کچھ وہ تھا یا جیسا تھا آپ اس کے عیبوں کو چھپائیں۔ ادھر آپ اس کے عیبوں کو اوپر پردہ ڈالیں گے تو ادھر رب الجلال قیامت والے دن آپ کے عیبوں کے اوپر اللہ پاک بھی پردہ ڈال کے آپ کے اوپر بھی اللہ پاک کرم فرما دے گا۔ تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ جنازہ ادا کرنا چاہیے، چاہے آپ کا تعلق والا ہے، چاہے آپ کا قرب والا ہے، چاہے آپ کے ملنے والا ہے یا نہیں، چاہے گلی والا ہے۔ جب بھی آپ دیکھیں کوئی جنازہ ہے، تھوڑا سا تو وقت لگتا ہے جنازہ پڑھنے کے لیے، زیادہ وقت تو لگتا نہیں، تو کوشش یہ کیا کریں اس کی جنازہ ادا کریں۔ جنازہ ادا کریں گے یقیناً اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو جو بھی فوت ہو جائے جنازہ پڑھنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔